अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मेरा वसीब क्या हाल है? मेरी वसीब दा ठीक ठाक है, खुश है, साल दा दूजा नहीं है। क्या कीते मेरे आखे ते अमल कीते, मेरे आखे ते ना करो, अपने कीते करो। ते चंगाई को जितना थी सकता है अपने अंदर जितना थी सकता है ऐड करो, अपने दिल को, अपने दिमाग को, हर नेगेटिव सोच तो, हर नेगेटिव वाइब तो लोग साकू मिलते हैं, उन्हों का असर थींदा है। वो इवें थींदा है कि जिन टाइम असां गाल करेंदे थे वो किथाई ना किथाई अपना तासर साकू दे वेंदे हैं। तो हमेशा आदे से ना कि चंगे लोगों नाल उठो, चंगे लोगों नाल बैठो। वड्डे सही आदन, वड्डियां ने जिन टाइम भी साकू कोई गाल की है हमेशा ठीक की है। तो अज दा मेरा प्रोग्राम ताको पता है नाजरीन, अज दी मेरी खवातीन, मेरी सारियां बहना, मेरिया सारियां सहेलियां, मेरिया सारियां दोस्तां कित्था हैं सारियां आ वजन, क्योंकि अज स्पेशली मैं अगर आखा कि उन्हें किते मैं भी बड़ी मेहनत की है। तो मैं अपने मौजूद मेहमान को बड़ी मेहनत करवाई है। सवेर सवेर नाल उठना कोई आसान काम कह नहीं होता, लेकिन वल भी तुआड़े किते अपने वसेब किते, उन्होंने दे मसाइल किते असां इत्थां ही मौजूद से तुआड़े कट्ठे से। अगर मैं तारुफ करवावां तो तारुफ ये है साड़ी खूबसूरती दा राज। अज दी हर लड़की दी खूबसूरती दा राज इन्हां कोल है। अगर मैं गाल करा कि जितनी साकू आजकल इशूज़ आ वेंदे न, साड़ी स्किन दे प्रॉब्लम्स आ वेंदे न, साड़ी एक्नी दा है, साढ़े हेयर फॉल दा है, सारी बॉडी दे विच पता नहीं क्या कुछ असां खवातीन अपने मसाइल गिन के वधियां से, लेकिन साकू कोई समझ नहीं आती असां कित्थां वञूं, असां केड़े मेहमान केड़े अपना डॉक्टर दे वञूं, कित्थां असाकू कोई बेहतरीन गाइड कर सकदा है, कोई साडा इलाज कर सकदा है। अगर मैं ये आखा इस साढ़े वसेब दे बेस्टेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो घट कहना उसे एक गाल तो आपको पता लग से जिन टाइम उन्होंने ना दसे सा हर बंदा, हर खातून, हर नौजवान लड़का लड़की इन्हां को जानते हैं। क्योंकि कोई मसला भी थी वने आजकल साढ़े मुँह दे उत्ते हिको ना होता है। तो जितनी बेहतरीन तरीके नाल इन्होंने अपने शोबे को, अपने आप को मनवाया है, तो जितनी मेहनत नाल इन्होंने अपने काम को करवाया, मैं आदि ये भी तारीफ इन्हों दे हक दी है तो इन्हों दी मेहनत दी है। मैं अपने मेहमान का तारुफ करवेसा, मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कबीर। सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह से डर्मेटोलॉजिस्ट आप हैं, स्किन स्पेशलिस्ट आप हैं, और ख़ासकर आप जो बेहतरीन काम हमारे मुल्तान में आपके क्लिनिक के बारे में बात करना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी ये सब कुछ आप खुद बताएं, क्योंकि ये वो अवेयरनेस है जो अगर कोई एक दो बच भी गए उन तक आप खुद पहुँचाएँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये साल हम सब और पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में खुशियों का एक साल बनाए। जो स्किन का शोबा है ये इस वक्त दुनिया में काफ़ी इवेलुएट हो गया है, यानी इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसकी जो मेन वजह इस मॉडर्न दुनिया में, जैसे हम अपने आप को कॉस्मेटिकली पहले प्रेजेंट करते थे, अगर अच्छा घर सेट करके रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो अब अच्छा दिखना भी हर कोई चाहता है। तो जब अच्छा दिखना है तो पुराने कंसेप्ट चेंज हो गए हैं इसके अंदर। पहले किसी बच्ची को एक्नी होती थी तो पेरेंट्स या उसके घर वाले कहते थे कि ये जी उम्र की वजह से है, एज की वजह से है, इसको चलने दें, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वो ख़त्म तो होती थी 5-10 साल बाद, लेकिन 5-10 साल बाद हुलिया बिगाड़ के उसकी स्किन को डिस्ट्रॉय करके फेशियल स्ट्रक्चर सारे बर्बाद करके होती थी। अब हम समझाते हैं कि एक इंग्लिश का मुहावरा है ना कि उसको टाइम पे ही चीज़ को सेट कर लेना चाहिए। तो एक्नी जैसे स्टार्ट होती है तो उसके पीछे मुहावरात हैं, उसके मसाइल हैं। क्या वो हार्मोन की वजह से हैं, क्या वो डाइट की वजह से हैं, क्या उनकी इन्वायरमेंट की वजह से हैं। कुछ लोग अपने जैसे बेड शीट तकिए के कवर चेंज नहीं करते। तो हमारा गर्म इलाका है, ख़ास तौर पे पूरा पाकिस्तान के ज़्यादातर डायनामिक्स आप देखें तो मसाम स्किन के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बेहतरीन बात है। तो जो कोरियन कंट्रीज़ हैं या जिस तरह आपके यूरोप के, वहाँ स्किन में इतने मसाम नहीं होते। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उस मसाम से जरासीम जाना, इन्फेक्शन करना, और एक्नी एक गिफ्ट के तौर पे 70-80% लोगों को यंग एज में मिल जाती है। और अपनी ही हमारी गलतियों की वजह से। अभी जो आपने बेडशीट और पिलो वाली ये बात की है सर, ये बहुत आम मसला है, बिल्कुल हर घर का मसला है, और ये वो मसला है जहाँ से मेरे ख्याल से शुरुआत होती होगी। जी, अब हम ये कहते हैं एज अ डॉक्टर कि आप अपनी स्किन को पहले दिन से
پریزرو کرنا, ٹھیک کرنا, پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے علاج کریں, آپ اپنا اسکن کا اچھا ڈاکٹر چوز کر کے ایک اچھی اسکن روٹین یا رجیم سیٹ کریں کہ اسکن کو پہچانیں سب سے پہلے کہ آپ کی آئلی اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہے یا نارمل اسکن ہے. سر ماشاءاللہ سے یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی, پہلے آپ بتائیں, آپ نے جی ماشاءاللہ میں اپنا سفر شروع کیا اتنی چھوٹی سی عمر میں, اتنے کامیاب ڈاکٹر, اتنے آپ کی جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہے ہم سب کے سامنے, اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بہت ہی کم عرصے میں آپ کامیاب ترین ڈاکٹر بن چکے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت ساری تعریفیں کر دی ہیں. بیسیکلی تو میں نشتیرین ہوں, نشتر میڈیکل کالج سے جیسے MBBS ہوتا ہے 5 سال کا, پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ بھی 5 ایئرس کی ہوتی ہے. تو یہ کوئی 1 سال درمیان میں ہاؤس چاپ, تو یہ 11 سال کی اسٹڈی ہوتی ہے. اس کے بعد جب ڈرماٹولوجسٹ بنتے ہیں تو آپ نے وہ اسکن اسپیشلسٹ کے طور پہ ہی چلنا ہے یا پھر آپ آگے کاسمیٹولوجی کرنا چاہتے ہیں, ایستھیٹکس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میں نے امریکن بورڈ آف ایستھیٹک میڈیسن اور کورین بورڈ آف ایستھیٹک میڈیسن ساؤتھ کوریا وہاں سے کیا, کیونکہ ساؤتھ کوریا اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کا تقریباً ہب بن گیا. کورین سکن سن کے ہم جی, ٹیشو پیپر سکن ہوتی ہے اور وہاں پہ آلموسٹ ہر بندہ ہی کاسمیٹک پروسیجر لیتا ہے. لیکن ہم یہاں ہمارے جیسے میرا ادارہ ہے ملتان ایستھیٹکس ملتان میں گلکشت میں, بالکل برینڈ روڈ کے ساتھ, کیونکہ یہ ریجن ایسا ہے کہ یہاں پہ ڈرینیج ہمارے پاس ایستھیٹکس کی نہ کہ صرف ملتان بلکہ پورے پاکستان کی ہر سٹی سے اور کئی کنٹری سے پاکستانی آ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا ایستھیٹکس کی طرف نہیں جائیں, آپ کو جو بیسک نیڈز ہیں, آپ کو اسکن کی کوالٹی اچھی کرنی ہے, آپ کا اسکن کا کلر ڈل ہے اس کو بہتر کرنا ہے, رف اور اوپن پورز اور سکارز والی اسکن ہے تو اس کو گریسفل بنائیں. تو گریسفل اسکن از مور امپورٹنٹ دین کاسمیٹک اسکن. تو آپ گریسفل لکس, آپ کی پرسنالٹی کا جو پارٹ ہے اس کو آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو میں اور میری پوری ٹیم, کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل ایستھیٹک کا ٹرینر بھی ہوں الحمدللہ, تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسک ایستھیٹکس کی طرف پہلے لوگوں کو راغب کریں جو ہر بندہ اویل کر سکتا ہے. جو ایڈوانس ایستھیٹکس ہے وہ بہت کاسٹلی اور ہائی کلاس, اور اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے. یعنی ایک پیشنٹ آتی ہے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا کلر بڑا ڈل ہے تو مجھے آپ وائٹننگ انجیکشن بتائیں. تو میں جب اس کی اسکن دیکھتا ہوں تو اسکن میں پورز بھی ہیں, ایکنی بھی ہے, اسکار بھی ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں بی بی آپ وائٹننگ کو پلیز چھوڑ دیں, آپ اپنی اسکن کو گریسفل بنائیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلے گی. بالکل ہیلدی اسکن مور دین امپورٹنٹ, کہ آپ کے جو کلر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن آئی تھنک تو آپ کے بات 100% یہ ہمیں اس کو ورت دینی چاہیے کہ یہ جو ہماری اسکن کی ایشوز ہیں, خاص کر ہماری چھائیاں پڑ جاتی ہیں, ایکنی ہو جاتی ہے, ایکنی کا وہ ایشو ہے جہاں سے میں کہتی ہوں کہ اسکن کی بربادی شروع ہوتی ہے, اور وہ پہلا ایک پمپل ہمیں سب سے بڑی چیز اسی سے میں آگے اگلی بات کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی پمپل یا ایکنی آتی ہیں تو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ یا ہمیں ہمسائے یا گھر والے یا محلے کا ڈاکٹر یا ڈسپینسر وہ بیٹنوویٹ بیٹاڈرم یا ڈرماویٹ سٹارٹ کراتا ہے. سچی میں بھی یہاں سے یہ گیم سٹارٹ ہوتی ہے. جس بندے نے, جس بھی فیمیل ہے میل ہے کوئی بھی ہے, بیٹنوویٹ بیٹاڈرم یا ڈرماویٹ 50 گرام یہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, اپلائی اسکن پہ کر لیے تو اسکن اس کی irreversible ڈیمیج میں چلی جائے گی. آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ملیں گے, بڑی ینگ ایج ہوگی لیکن چھائیاں ہوں گی, نوز پہ ہوں گی, چیکس پہ ہوں گی, اپر لپس پہ ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو جب ان کی ہسٹری مزید بات پوچھتے ہیں تو اکثر پیشنٹ خود نہیں بتاتا, ساتھ والے بتا دیتے ہیں کہ یہ جی گولڈن پر لگاتا ہے, سندر لگاتا ہے, فائزہ لگاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایون پہلے تو فیمیلز ہوتی تھیں تو اب میلز کا بھی یہی حالات ہے. میری درخواست یہ ہے, یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے, اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اسکن جب ڈسٹرائے ہو جائے وہ ریپیئر نہیں ہوتی. اللہ نے اسکن کی جو اوپر والی تہ ہے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ سکریچ بن جائے, رگڑ بن جائے, کچھ بھی ایسے اسکن پہ ہو تو وہ ریپیئر ہو جاتی ہے 100% ویسے ہی جیسے نارمل ہوتی ہے. تو جب وہ اسٹیرائڈ کریم لگتی ہیں ان میں مرکری یعنی پارا ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ ریپیئریبل نہیں ہوتی. تو جو یہ والا ٹرینڈ ہے نا اب لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے کہ ایکنی نکلی ہے تو جی بیٹنوویٹ لگا دیں یا بیٹاڈرم. یہ فیس کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. آپ اس کو اگر کوئی ڈاکٹر کسی سے ڈسکشن کریں, یہ تو آپ کی ایگزیما باڈی پہ کہیں الرجی آ گئی تو اس کو بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم لکھتے ہیں اینٹی الرجی, اینٹی فنگلس ٹائپ یہ اس میں تو خود سے اسکن کی جو میڈیکیشن چوز کر لینا, میرے خیال میں اس چیز کو اب ہمیں بالکل سختی سے لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ سٹاپ کر دیں. سر اور سب سے مین چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی سر, سن بلاک, سن اسکرین, اس کا بہت زیادہ آج کل ہم ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں. میں بھی اس پہ ایگریڈ کرتی ہوں کہ میں نے بھی اپنی لائف میں اس کو ایڈ کر کے اپنی اسکن کے 80%
جو پرابلم تھی ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور اس میں میل فیمیل دونوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ابھی سن بلاک کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت اچھا ہے, ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سورج میں جاؤں گا تو شاید میری اسکن خراب ہوگی, تو ایسا نہیں ہے. جو موبائل ہے ہمارے پاس, یہ موبائل اس کی جو یو وی ریز ہر وقت ہماری اسکن کے ساتھ جڑی ہیں. آپ اکثر بینکرز کو دیکھیں کہ ان کی اسکن ریلیٹیولی ڈل ہوتی ہے اور ان کو آئی بیگز یا ڈارک سرکل باقی روٹین کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ان کا سکرین ٹائم, ان کا کمپیوٹر, ان کا لیپ ٹاپ ہے. تو موبائل اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ ہے تو آپ کو ڈارک سرکلز سے بچنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. ہاں اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کے اگر ڈرائنگ روم میں بھی ہیں اور آپ اپنے ٹی وی لانچ میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کی ایج اس گروپ میں ہے کہ آپ کو سن بلاک یوز کرنا ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیے. ایج گروپ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 یا 21 ایئر تک آپ کی اسکن اتنی وہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہوتی ہے, اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے موئسچرائز کرنے کے علاوہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو سن پروٹیکشن ہے, یو وی ریز پروٹیکشن ہے, وہ ضروری ہے. تو اب کنسیپٹ سن پروٹیکشن سے الٹرا وائلٹ ریز پروٹیکشن پہ آ گیا. الٹرا وائلٹ ریز وہ ریز ہیں جو اس بلب سے, اس لائٹ سے, اس موبائل سے, اس ٹی وی سے, ہر وہ چیز سے آپ کو نکل کے آپ کی اسکن کو, باڈی کو ڈیمیج کرتی ہیں. اس کا آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنا مشاہدہ؟ آپ اپنے فیس کی اسکن دیکھیں تو آپ کو ڈل نظر آئے گی, لیکن آپ ان ایریاز کو دیکھیں یا باقی کے کچھ اور پارٹس ہیں جو بالکل آپ کی اوریجنل حالت میں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, تو وہ زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین بھی کہتی ہیں ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے چولہے وغیرہ کی وجہ سے, آگ کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہیے. سر اس میں بہت سارے فارمز بھی آ گئے ہیں, اس میں بہت ساری, اب اگر دیکھا جائے تو جل میں بھی آ گیا ہے, اس میں ڈیلی یوز میں آ گیا اس کی, اس میں. اور ہمیں خاص کر اس کا جو اسپیسیفک یہ ڈیجٹ ہوتا ہے 16, 90, یہ اس میں ہمیں کس میں جانا چاہیے؟ جی اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سن بلاک جس میں سن پروٹیکشن فیکٹر ایس پی ایف لکھا ہوتا ہے 50 ہو تو وہ ایک قابل استعمال ہمارے ملک کے حساب سے دیٹ از پرفیکٹ, کہ اس کی جو پروٹیکشن لیول ہے وہ ٹھیک ہے. اب یہ جو جیل, کریم اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ کی اسکن ٹائپ کہ آئلی اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہے یا نارمل اسکن ہے, تو پھر ہم کریم فارم میں سن بلاک یا آپ کا سن بلاک جو ہے بی بی کریم کی فارم میں یا پھر جیل فارم میں اس کے لحاظ سے چوز کرتے ہیں. بالکل, تو بہتر ہے ایک دفعہ اسکن ایویلیویشن کر کے اس کے مطابق آپ اپنا پلان جو ہے وہ ڈیوائز کرا لیں, وہ بھلا اپنی لائف لانگ چلتا رہے, کیونکہ اسکن کی کوالٹی چینج نہیں ہوتی. سر اب آتے ہیں آپ کے کلینک کی طرف. اب ہم نے اسکن کے بارے میں کافی حد تک جتنا ابھی اور بھی بات کرتے رہیں گے, خاص کر آپ اس میں اور بھی فیس کے فیچرز ہو گئے, باڈی کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس میں آپ کیا سروسز ہمیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا تو ایک کمپلیٹ ادارہ ہے جو میں, کیونکہ اس شعبے میں ایک پیشن کے ساتھ آیا ہوں. ایک شوق ہوتا ہے نا, کچھ لوگ تو بغیر شوق کے جاتے ہیں, پھر ان کی اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی. تو میں ایک شوق سے آیا ہوں, اور دا ڈے آئی کمپلیٹڈ مائی اسپیشلائزیشن آئی وینٹ ٹو مینی کنٹریز, میں نے جا کے وہ ڈیولپ کیا. تو ہم ایک کمپلیٹ پرسنالٹی چینج پہ کام کرتے ہیں کہ اسکن اگر آپ کی بہت اچھی ہے, کلر بھی اچھا ہے, اور آپ اوبیز ہیں, آپ کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, ڈبل چین بھی ہے, اور آپ کے فیشیل فیچرز سارے چینج ہیں, تو یو کانٹ لک گریسفل. تو آپ کو پرسنالٹی چینج کرنی ہے. تو ملتان ایستھیٹکس میں میرے ساتھ اوبیسٹی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, فیمیلز اسپیشلسٹ ہیں جو ہارمونل ایشوز کو ڈیل کرتی ہیں. تو یہ کمپلیکس سیٹ اپ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اپنی فیس کے چیک لفٹ کرنے ہیں, اور پتہ چلے کہ ویٹ اس کا 110, 120 ہوتا ہے, تو وہ چیک لفٹ کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اپنا ویٹ 75, 80 جو آپ کی رینج ہے اس میں آنا چاہیے. تو وہ ہماری ٹیم پوری ایویلویٹ کر کے اس کا پلان بناتی ہے. پھر اسی لحاظ سے ہر اکوپمنٹ ہے. اب جیسے جدید چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم بیلی فیٹ اسی وقت 2 گھنٹے میں ساری ایویکویٹ کر کے, تو لائپوسکشن اس کو کہتے ہیں, لوکل انیستھیزیا میں, تو اس کو اسی وقت سمارٹ کر دیتے ہیں. سرجری اس میں نہیں, بغیر سرجری کے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کی اکوپمنٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی. اس کی کوئی ہمیں سیکشن لینے پڑتے ہیں یا یہ ہمارے؟ دیکھیں, ایک تو مشینری پروسیجرز ہیں, ہم جیسے کرائیو فریزنگ کرتے ہیں, جہاں بھی آپ کی ایکسٹرا فیٹ ہے فریز اپ کر دیتے ہیں, تو وہ کچھ دنوں کے اندر ڈیڈ ہو کے ختم ہو جاتی ہے. کچھ چیزوں میں یہ ہے کہ ہم فیٹ کو نکال دیتے ہیں. یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے.
کرنی صرف کلر اچھا کرنے، صرف اسکن کو لک اچھی کرنے سے سب چینج نہیں آتی. نہیں آتا. تو آپ کے اپنے سارے فیکٹرز ٹھیک ہونے چاہیے. بالکل. کوئی میڈیکل ایشوز ہیں، کوئی ہارمون ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. تو ایستھیٹکس تو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک دو طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ ایسا پیشنٹ گروپ ہے جو 40 45 50 گروپ میں، انہوں نے ہر سال آنا ہے، اپنی تھوڑی سی چیک لفٹ کرانی ہے، تھوڑا سا نوز کی ٹپ اوپر رکھنی ہے، آئی بروز ان کو لگتا ہے ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ان کو بہتر رکھنا ہے، تو ان کو جو فیشیل فیچرز ہیں مینٹین کرنے ہیں. ایک ینگ ایج گروپ ہے جن کو ہارمونل پرابلمز ہیں، ہیئر فال بھی ہو رہا ہے، ایکنی بھی ہو رہی ہے اور ویٹ بھی بڑھی جا رہا ہے. تو یہ آپ کی ڈائٹ ریلیٹڈ چینجز ہیں، کیونکہ پہلے ڈائٹ میں ہماری میں جنک فوڈ نہیں تھا، اتنی کولڈ ڈرنکس نہیں تھی، اتنی چیزیں نہیں تھیں. اب ہم نے ایک بہت ساری لوگوں نے لازمی بنا لی ہے کہ کھانا کھانا ہے تو کولڈ ڈرنکس پینی ہے. تو میرے خیال میں ان کنسیپٹ سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے. ہر وہ چیز جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کرتی ہے اس کو روک دینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو کولا ڈرنکس اور چیزیں بہت زیادہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں. بیسٹ آپ نے کہا. اور سر ہمیں بہت شکریہ آپ کا، ہم سب کے لیے آپ کا آنا بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کو گاہے بگاہے میں یہ تنگ کرتی رہوں گی، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے وسیب میں جس حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ایک ہیوج ہماری وسیب کی کمیونٹی ایسی ہے جو کہ ان چیزوں سے لا علم ہے یا ان سے ڈرتی ہے. میں ایک طرح سے کہوں گی کہ ڈرتی ہے. دیکھیں ہم ایز اے میں ڈاکٹر کہوں نا، کیونکہ ہم نے ایتھیکل رہنا ہوتا ہے ہر چیز میں. بعض اوقات ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسی بچی آ رہی ہے، اسکن ڈسٹروائے ہے، فیس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، فیملی بڑی پور ہے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی اسکن کے ریلیٹڈ اتنے سارے ایشوز ہیں. آج کل میل فیمیل دونوں ہی آپ کو پتہ ہے پسند کی کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی ہو. تو یہ ایک معاشرے میں نا ایک اور بڑا پرابلم آ رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو کوپ کرنا ہے. اور میری درخواست ہے جتنے بھی میرے اسکن کے دوست ڈاکٹرز ہیں کہ آپ، ایک پیشنٹ ہے افورڈ کرتا ہے آپ کی ٹریٹمنٹس کو، ایک پیشنٹ افورڈ نہیں کرتا، تو آپ اس کے لیے بھی راستہ بنا کے رکھیں، جو میں نے اپنے کلینک پہ بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ فیس نہیں رکھتے، ان کو چیک کرنا ہے، ان کو ایڈوائس دینی ہے. ان کی بہت مہنگا پروسیجر کرانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، پھر بھی کوئی ایک راستہ بنائیں تاکہ ان کی پرسنالٹی چینج آئے اور وہ اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں خوشی کے ساتھ وہ اپنی لائف گزار سکیں. تھینک یو سر، بہت خوبصورت میسیج کے ساتھ بہت اچھا کام آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویری سون آپ سے ملاقات ہوگی.